बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल नंबर 2। शायर हैं हैदर अली आतिश। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी कि मैं अपने महबूब को फूल के रूबरू, फूल के सामने कर दूं, और फिर मैं और बुलबुले बेताब बेचैन बुलबुल गुफ्तगू करते, बहस में मसरूफ़ हो जाते कि हम दोनों के महबूब में क्या सिफ़ात हैं। इस शेर में हैदर अली आतिश ये बताते हैं कि ये आरज़ू थी, ए महबूब, मेरी ये आरज़ू थी कि मैं तुझे फूल के सामने ले आऊं, और फिर हम यानी कि आशिक और बुलबुले बेताब यानी बेचैन बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते। अब वो गुफ्तगू क्या थी, इस तरफ शायर ने कोई इशारा नहीं किया। हमें ये देखना होगा कि महबूब और फूल में कौन सी मुश्तरक सिफ्त पाई जाती है। तो जब हम सिफ्त को देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि फूल भी खूबसूरत है और महबूब भी खूबसूरत है। तो जो बुलबुल है वो बड़े बेताब अंदाज से, बड़े बेचैन अंदाज से ये बताएगा कि जो फूल हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि जो बुलबुल हैं वो फूल से, उसकी रंगत की वजह से, पत्तियों की तरतीब की वजह से वो फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बुलबुल ये कहेगा कि सुर्ख पोशाक है फूलों की, दरख्तों की हरी, तेरी महफिल में कोई सब्ज, कोई लाल परी। तो बुलबुल जो है वो ये बताएगा कि मेरा महबूब बहुत ही खूबसूरत है, उसका रंग बहुत प्यारा है, पंखड़ियों की तरतीब बहुत प्यारी है। और आशिक जो है वो अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करेगा। वो कहेगा, हमने देखा है तेरा चांद सा रोशन चेहरा, हमने देखा है तेरा चांद सा रोशन चेहरा, अब ना किसी गुल न सितारे पे नजर ठहरेगी, अब ना किसी गुल न सितारे पे नजर ठहरेगी। तो आशिक जो है वो अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करेगा, और बुलबुल जो है वो अपने महबूब यानी फूलों पर बात करेगा। अब ये आरजू थी से जाहिर होता है कि ऐसा हुआ नहीं। हैदर अली आतिश अपने ही एक शेर में बताते हैं, ऊंचाए दिलबर में मैं, बुलबुल चमन में मस्त है, ऊंचाए दिलबर में मैं, बुलबुल चमन में मस्त है, हर कोई यहाँ अपने अपने पैरहन में मस्त है। तो आशिक महबूब की गलियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता, बुलबुल फूलों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि महबूब और फूल सामने आते, आशिक और बुलबुल सामने आता और फिर महबूब की खूबसूरती पे बात होती। ऐसा हुआ नहीं। शेर का एक और पहलू भी हो सकता है, और वो ये है कि महबूब और फूल, इन दोनों में एक सिफ्त और भी है, और वो ये है कि दोनों जुदाई का दुख देते हैं। जैसे बुलबुल जो है वो जब बहार का मौसम आता है तो वो फूल को गीत सुनाता है, उसके आसपास उड़ता है, अपनी खुशी का इजहार करता है। लेकिन जब खिज़ां का मौसम आता है तो फूल चले जाते हैं, और बुलबुल जो है वो फूल की जुदाई में तड़पता रहता है, मचलता रहता है और बेकरार रहता है। और जब बहार आती है तो फूल मुस्कुराते हुए फिर आ जाते हैं, जैसे उन्हें बुलबुल की परेशानियों का कोई एहसास ही नहीं, और ऐसे जैसे वो बुलबुल पर ही मुस्कुरा रहे हों। गालिब कहते हैं, बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, खंदा हाय गुल, फूल मुस्कुरा रहे हैं, फूल हंस रहे हैं बुलबुल के कारोबार पे। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इसी तरह आशिक भी अपने महबूब पर बात करेगा कि मेरा महबूब भी मुझे जुदाई के दुख देता है और मेरी परेशानियों में इजाफा करता है। तो आशिक और बुलबुल दोनों इस चीज़ पर बात करेंगे कि दोनों का जो महबूब है उन्हें जुदाई का दुख देता है
ان پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ آ اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں، اندلیب سے مراد بلبل ہے۔ آ اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ شعر نمبر 2، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ پیامبر پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا، قاصد۔ زبان غیر دوسرے کی زبان، شرح آرزو آرزوؤں کی وضاحت۔ مفہوم، محبوب تک پیغام پہنچانے کے لیے پیغام رسانہ ملا تو یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ کسی دوسرے کی زبان میری آرزوؤں کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اردو شاعری میں عاشق جو ہے وہ محبوب تک اپنے دل کی بات پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پیامبر کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے وہ قاصد کی تلاش کرتا ہے، تاکہ اس کا دل کا جو اس کے حالات ہیں وہ اس کے محبوب تک پہنچ سکیں۔ اب وہ خود کیوں نہیں اپنی بات جا کے محبوب سے کہہ دیتا، تو اس میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، اسی لیے وہ پیامبر کی تلاش کرتا ہے اور محبوب تک خود جا کر وہ بات نہیں کرتا۔ داغ کہتے ہیں، ان کے در تک کسے رسائی ہے، ان کے در تک کسے رسائی ہے، وہی جائے گا جس کی آئی ہے، وہی جائے گا جس کی شامت آئی ہے، وہی محبوب کے در تک جائے گا۔ اسی لیے عاشق لوگ پیامبر کی یا قاصد کی تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر عاشق جو ہیں وہ اداس ہو جاتے ہیں اگر انہیں قاصد نہ ملے، اگر انہیں پیامبر نہ ملے، کیونکہ ان کی بات ان کے دل میں ہی رہ جاتی ہے اور وہ محبوب تک نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن یہاں اس شعر میں جو ہمارے شاعر ہیں انہوں نے بہت تلاش کی، انہوں نے بہت ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں کوئی بھی پیامبر نہیں ملا، انہیں کوئی بھی اعتبار کا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے وہ محبوب تک پیغام پہنچاتے۔ تو شاعر جو ہیں وہ اداس نہیں ہوئے، بلکہ جب وہ اپنی جذباتی کیفیت سے ذرا باہر نکلے تو انہیں اس چیز پر بڑا اطمینان ہوا۔ وہ کہتے ہیں پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، اچھا ہی ہوا مجھے کوئی قاصد نہیں ملا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میں کسی دوسرے کی زبان سے اپنی آرزوؤں کی کیا وضاحت کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قاصد جو ہے وہ عاشق کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ قاصد جب محبوب کے پاس جائے گا تو اس کے پاس عاشق کا دل نہیں ہوگا، قاصد کے سینے میں عاشق کا دل نہیں دھڑک رہا ہوگا، قاصد کے منہ میں عاشق کی زبان نہیں ہوگی، اور پیغام جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ داغ کہتے ہیں، اس طرح تو قاصد نے رک رک کے کہا حال، اس طرح تو قاصد نے رک رک کے کہا حال، جیسے کہ سبق پڑھ کے کوئی بھول گیا ہو، جیسے کہ سبق پڑھ کے کوئی بھول گیا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جس پر شاعر بڑا مطمئن ہے اور بہت خوش ہے کہ مجھے قاصد نہیں ملا، اور وہ ہے رسوائی۔ یعنی راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک ہم اس کو خود سنبھالتے ہیں۔ جس راز کی ہم ہی حفاظت نہ کر سکے دوسرا اس کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ قاصد جو ہے وہ راز کو افشا کر دے، قاصد جو ہے وہ دنیا والوں پر عشق کا راز کھول دے، جس سے محبوب اور عاشق دونوں کی رسوائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عاشق جو ہے یہاں پر مطمئن ہے کہ اچھا ہی ہوا مجھے قاصد نہیں ملا، ورنہ ہماری رسوائی بھی ہو سکتی تھی اور دنیا والوں پر محبت کا راز جو ہے وہ آشکار یا ظاہر ہو سکتا تھا، تو ہمارا جو راز ہے وہ اس سے محفوظ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ یعنی پیامی پیغام پہنچانے والا راز ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ہی ہوا، یہاں پر شاعر جو ہے وہ خوش ہے کہ میرا پیغام کسی قاصد تک نہیں پہنچا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر پاتا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قاصد جو ہے جب وہ عاشق کے منہ سے محبوب کی تعریف سنے گا کہ محبوب
اس کا چہرہ وہ تو چاند چہرہ ہے، اس کی آنکھیں وہ تو ستارہ آنکھیں ہیں، اس کے ہونٹ وہ تو پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو ہو سکتا ہے پھر قاصد یہ سوچے کہ ایسا محبوب تو پھر میرا ہونا چاہیے، اور قاصد جو ہے وہ ایک اعتبار والے شخص سے رقیب بن جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاصد جو ہے وہ عاشق کا دشمن بن جائے اور وہ محبوب کے ساتھ محبت کے معاملات بڑھانے لگ جائے۔ تو اس بات پر بھی اس شعر میں عاشق جو ہے یا شاعر جو ہے وہ مطمئن ہے کہ اچھا ہی ہوا میری دل کی بات میرے دل میں رہی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ قاصد ہی میرا رقیب بن جاتا۔ غالب کہتے ہیں ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ جو میرا رازداں تھا وہی میرا رقیب، وہی میرا دشمن بن گیا، وہی محبوب کے ساتھ محبت کے معاملات بڑھانے لگا۔ تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ماہ، چاند، مہر، سورج، حبیب، محبوب۔ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت حسن تعلیل، اگر کسی شعر میں شاعر اپنے حسن بیان سے کوئی وجہ بیان کرے، اپنے حسن بیان کے زور پر کوئی سبب بیان کرے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر صنعت حسن تعلیل کا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حیدر علی آتش کے استاد شیخ غلام حمدانی مصطفی کا شعر ہے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ شہید کا جو لہو ہے وہ زمین کے نیچے نہیں رہا، بلکہ اس نے لال رنگ کے پھول کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ پھول کسی بیج سے اگتے ہیں، لیکن شاعر نے اپنے حسن بیان کی وجہ سے، چاہے وہ سبب جھوٹا ہی ہے، وجہ بیان کی کہ شہیدوں کا خون مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لال رنگ کے پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو لال پھول نظر آتے ہیں یہ اصل میں شہیدوں کا لہو ہے۔ تو شاعر جو ہے دراصل وہ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک علت، ایک سبب کو بیان کیا کہ لال رنگ کے پھول جو ہیں وہ شہیدوں کا لہو ہے۔ اسی طرح ان کے شاگرد حیدر علی آتش وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ میں دراصل آوارگی کر رہا ہوں، اور چاند اور سورج جو ہیں وہ بھی آوارگی میں مصروف ہیں۔ تو جیسے میں محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، میں محبوب کی تلاش میں جستجو کر رہا ہوں، یہ بھی محبوب کی تلاش میں ہی جستجو کر رہے ہیں، یہ بھی محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے وہ ایک کائنات کا نظام ہے جس کی وجہ سے یہ حرکت میں ہے، لیکن شاعر نے ان کی حرکت کا سبب جو ہے وہ آوارگی کو قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس شعر میں صنعت حسن تعلیل ہے۔ شاعر نے ایک علت، ایک سبب کو بیان کیا کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ آوارہ ہیں اور وہ محبوب کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب ہم شعر کی طرف آتے ہیں۔ عاشق جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور محبوب سے ملاقات یہ عاشق کی بہت بڑی آرزو ہوتی ہے۔ اب محبوب سے جو ملاقات ہے وہ عاشق کو آرام سے نصیب نہیں ہوتی، اس کو تو صدیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے محبوب سے ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ اب عاشق جو ہے وہ مشتاق ہے دیدار کا، اور وہ ملاقات سے آرزو میں، ملاقات محبوب سے کرنے کی آرزو میں پھر وہ گھر تک محدود نہیں رہتا، وہ اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے اور وہ محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کبھی وہ جنگلوں میں جاتا ہے، کبھی وہ صحراؤں میں جاتا ہے، کبھی وہ اس بستی جاتا ہے، کبھی وہ اس بستی جاتا ہے، کبھی وہ اس نگر جاتا ہے، کبھی وہ اس نگر جاتا ہے، کبھی وہ اس شہر جاتا ہے، کبھی وہ اس شہر جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اب جب دن میں شاعر جو ہے یا عاشق جو ہے وہ آوارگی کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج بھی اس کے ساتھ آوارگی میں مصروف ہے۔ اسی طرح جب رات کا وقت آتا ہے اور جب وہ رات کی آوارگی میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ چاند بھی اس کے ساتھ آوارہ پھر رہا ہے۔ کیا ہمیں خوف و خطر خود سے بھی ہیں ہم بے خبر،
کیا ہمیں خوف و خطر، خود سے بھی ہیں ہم بے خبر، چاند اور میں در بدر رات کے پچھلے پہر۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں ہمیں یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے، جو اس کے دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اسی کیفیت کو بعض اوقات باہر بھی اسی ہی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے انسان کے دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے، وہ دل کے باہر بھی اسی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس شعر میں چونکہ شاعر آوارگی کے عمل سے گزر رہا ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج اور چاند جو ہیں یہ بھی آوارہ پھر رہے ہیں، یہ بھی در بدر پھر رہے ہیں، چونکہ میں محبوب کی تلاش میں ہوں تو یہ بھی کسی محبوب کی ہی تلاش میں ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر ہے، عاشق ہے، یا سورج ہے یا چاند ہے، یہ محبوب حقیقی کی تلاش میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے۔ شاعر کو یا عاشق کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، سورج اور چاند کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، تو یہ اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں ہے۔ علامہ اقبال اپنی نظم چاند میں کہتے ہیں، میں مضطرب زمیں پر بے تاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ میری طرح چاند اور سورج بھی آوارگی کی لپیٹ میں ہیں، وہ بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں، اور میں بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم۔